اللہ तबारक व ताला के बबरकत नाम से इब्तिदा है जो दिलों के राजों से खूब वाकिफ है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम ऑन एस जी ए स्टोरीज। दोस्तों, आज का वाकया इमाम जाफिर सादिक और एक ऐसे जादूगर का है जो अपने जादू के असर से बिच्छू खल्क करता था और फिर अपने आप को खालिक यानी खुदा कहता था। आज का वाकया बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही ईमान अफरोज है। दोस्तों, उलमा लिखते हैं कि इमाम जाफिर सादिक का जमाना था और इमाम जाफिर सादिक मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे। दूसरी तरफ उसी वक्त बगदाद में एक जादूगर बादशाह के दरबार में आया और इसने बादशाह के दरबार में खड़े होकर बादशाह से पूछा, बादशाह सलामत, आपके दरबार में बड़ा आलिम कौन सा है? मेरे कुछ सवाल हैं। बादशाह के दरबार में जो उस वक्त सरकारी आलिम बैठे थे उन्होंने हाथ खड़ा किया और ये कहने लगे, तुम्हें जो सवाल पूछना है तुम अपना सवाल पूछ लो, हम तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे। ये जादूगर बादशाह से कहने लगा, बादशाह सलामत, मैंने सवाल पूछना नहीं है बल्कि आपको कुछ दिखाना है। बादशाह ये सुनकर कहने लगा, तुम हमें क्या दिखाना चाहते हो? ये जादूगर कहने लगा, हुजूर, लेकिन मेरी ये शर्त है कि मैं यहाँ दरबार में अपना हुनर हरगिज नहीं दिखाऊंगा, बल्कि सब लोगों के सामने भरे बाजार में बीच चौराहे पर मैं आप लोगों को अपना हुनर दिखाऊंगा और आपसे सवाल पूछूंगा। बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम भरे बाजार में अपना हुनर दिखाना और फिर जो सवाल पूछना चाहो पूछ लेना, हमारे आलिम तुम्हें उसका जवाब देंगे। मुकर्रा दिन पर बगदाद के बाजार में इस जादूगर ने अपना हुनर दिखाया। अब इस जादूगर ने यह किया कि इसके पास एक डिबिया थी। इसने इस डिबिया को सब लोगों के सामने जाहिर किया और सब लोगों से पूछा, क्या ये डिबिया खाली है? सब लोगों ने कहा, जी हाँ, बिल्कुल खाली है। फिर इस जादूगर ने कहा, अब मुझे ये बताओ कि तुम मुसलमानों का ये मानना है और ये अकीदा है कि हमारा अल्लाह वो है जो लोगों को जिंदगी देता है और लोगों को मौत देता है? ये सुनकर वहां खड़े सब आलिम इस जादूगर से यक जुबान होकर कहने लगे, हाँ हाँ, हमारा ईमान और हमारा यकीन है कि हमारा रब, हमारा अल्लाह वो है कि जो जिंदों को मौत अता फरमाता है और चाहे तो मुर्दों को जिंदगी अता करता है और वो जिंदगी और मौत पर पूरी पूरी कुदरत रखता है। ये जादूगर कहता है, ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें क्या दिखाता हूँ। इस जादूगर ने जमीन से कुछ मट्टी उठाई और अपनी इस डिबिया में डाली और कुछ मंत्र पढ़ के इस मट्टी को दोबारा जमीन पर फेंक दिया और फिर से वही मट्टी उठाई और अपनी इस डिबिया में डाली और फिर वही मट्टी जमीन पर फेंक दी। लेकिन अब की बार जैसे ही इसने जमीन पर मट्टी फेंकी तो वो मट्टी नहीं रही थी। इस बार मट्टी बिच्छू बन चुके थे और ये बिच्छू जमीन पर इधर उधर चल फिर रहे थे। इस जादूगर का ये करतब देखकर सब लोग हैरानो परेशान खड़े थे। तभी ये जादूगर बोलकर कहने लगा, अगर तुम्हारा अल्लाह खालिक है तो खालिक तो मैं भी हूँ। तुम सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि मैंने कैसे ये बिच्छू खल्क किए हैं। मैंने इन बिच्छुओं को जिंदगी अता की है और अभी इतना ही नहीं, अब तुम देखना कि मैं क्या करता हूँ। इस जादूगर की बातें सुनकर पूरा बगदाद अंगुश्त बदंदा खड़ा था और इस जादूगर को हैरत से तक रहा था। इस जादूगर ने दोबारा से वही बिच्छू इस डिबिया में डाले और इस डिबिया को फिर हिलाकर दोबारा जमीन पर फेंक दिए। लेकिन अब की बार ये बिच्छू नहीं रहे थे बल्कि बिच्छू दोबारा से मट्टी बन चुके थे। फिर ये जादूगर सब लोगों को मुखातिब होकर कहने लगा, अगर तुम्हारा अल्लाह और अगर तुम्हारा खुदा जिंदा चीजों को मौत देता है तो इन बिच्छुओं को मैंने मौत दे दी है। अब तुम मुझे भी खालिक मानो, मुझे भी अपना अल्लाह मानो। इस जादूगर का सवाल सुनकर सब आलिम परेशान हो गए क्योंकि किसी के पास भी इस जादूगर के सवाल का जवाब नहीं था। सब यही सोच रहे थे कि भला हम इस जादूगर का मुकाबला कैसे करें और इसको कैसा जवाब दें, इसको हम बहस में कैसे हराएं।
بات پورے بغداد میں جنگل میں لگی آگ کی طرح پھیل گئی، اور پورے بغداد میں بات کا پھیلنا تھا کہ بادشاہ کے دربار میں چھوٹے موٹے درباری عالم فوراً اسی وقت بڑے قاضی کے پاس گئے اور قاضی سے کہنے لگے کہ اس طرح کا ایک مسئلہ بن گیا ہے، ایک جادوگر بغداد میں آیا ہے اور وہ سب لوگوں کی آنکھوں کے سامنے بچھو خلق کرتا ہے، اور پھر سب لوگوں کی آنکھوں کے سامنے انہیں موت بھی دیتا ہے، اور اب وہ خالق ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اب وہ رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ہم تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم نے تو اس کے مقابلے میں ہار مان لی ہے۔ اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ آپ اس کا مقابلہ کریں، آخر آپ ہمارے بڑے عالم ہیں اور بڑے قاضی ہیں۔ قاضی نے جیسے ہی یہ سنا تو قاضی کہنے لگا، اس کے سوال کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں ہے، تم ایسا کرو کہ میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں، تم پردے کا انتظام کرو اور میں بغیر کسی کو کچھ خبر کیے بغداد چھوڑ کر کہیں دوسرے شہر میں چلا جاتا ہوں، تم جا کر اس جادوگر سے کہہ دینا کہ ہمارا قاضی اگلے جمعے کو آئے گا، ابھی وہ اس شہر میں موجود نہیں ہے، پھر وہ تمہارے ہر سوال کا جواب دے گا، میں جب اس شہر سے نکل جاؤں گا تو اگلا جمعہ آنے سے پہلے پہلے تم اس جادوگر کو قتل کر ڈالنا اور اس طرح اس فتنے کو سرے سے ہی ختم کر دینا۔ اب ان عالموں اور ان قاضیوں کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اس قاضی کی بات مان لی۔ اب بغداد کا بڑا قاضی بغیر کسی کو کچھ بتائے اور بغیر کسی کو خبر ہوئے بغداد چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں چلا گیا۔ ادھر ان سب چھوٹے درباری عالموں نے اور ان چھوٹے قاضیوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا بڑا عالم ابھی بغداد میں موجود نہیں ہے، وہ اگلے جمعے کو واپس آئے گا اور پھر ہم اس جادوگر کا مقابلہ کریں گے جو اپنے آپ کو خالق کہہ رہا ہے۔ خیر سرکاری طور پر عوام کے سامنے یہ اعلان کر دیا گیا۔ دوسری طرف ان لوگوں نے اس جادوگر کو پکڑ کر اس کو قتل کرنا چاہا۔ جیسے ہی اس جادوگر کو معلوم ہوا کہ یہ مجھے قتل کر رہے ہیں، اس جادوگر نے انہیں روک کر کہا، بے شک آپ مجھے قتل کر دیں لیکن میری ایک بات سن لیں۔ ان لوگوں نے اس جادوگر سے پوچھا، بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ جادوگر کہنے لگا، اگر تم لوگوں نے مجھے قتل کر ڈالا تو میں تو مر جاؤں گا لیکن سوال زندہ رہے گا، سوال کبھی ختم نہیں ہوگا، بہتر ہے مجھے مارنے سے گریز کریں اور میرے سوال کا جواب دیں۔ یہ لوگ جادوگر کی بات سن کر کہنے لگے، جب ہم تمہیں مار دیں گے تو چند دنوں کے بعد تمہارے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارا سوال بھی ختم ہو جائے گا اور لوگ تمہیں بھول جائیں گے۔ یہ جادوگر کہنے لگا، یہ تمہارا وہم ہے، میں تمہیں بتا دوں کہ میں اپنے پیچھے 400 شاگرد چھوڑ کے آیا ہوں اور 400 شاگرد یہی عمل جانتے ہیں، اگر تم لوگوں نے مجھے قتل کر بھی ڈالا تو وہ 400 شاگرد ایک ایک کر کے آئیں گے اور یہی سوال کریں گے، تم کس کس کو قتل کرو گے، کس کس کی آواز دباؤ گے، بہتر ہے میرے سوال کا جواب دو۔ یہ لوگ جو اس جادوگر کو قتل کر رہے تھے بات ان کی سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے اس کو قتل کرنے سے خود کو باز رکھا۔ اس جادوگر نے بادشاہ اور سب درباریوں کے سامنے کہا، حضور میں آپ کے قاضی کے آنے کا انتظار کروں گا اور اگلے جمعے کو پھر ہم بغداد کے بھرے چوک میں بحث و مباحثہ کریں گے اور میں آپ کے اس بڑے قاضی، اس بڑے عالم سے ملاقات ضرور کروں گا۔ یہ جادوگر یہ کہہ کر بادشاہ کے دربار سے چلا گیا، لیکن دوسری طرف بادشاہ کے دربار میں یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ جادوگر ہمیں مشکل میں ڈال رہا ہے، کیونکہ اگلے جمعے کو بھی اگر قاضی صاحب واپس نہ آئے، کیونکہ قاضی صاحب تو یہی کہہ کر گئے ہیں کہ میں جب تک واپس آؤں گا تب تک تم اس جادوگر کو قتل کر ڈالنا۔ قاضی کے پاس بھی اس سوال کا جواب تو نہیں ہے، تو پھر قاضی اس کے سوال کا جواب کیسے دیں گے؟ اور کل کو جمعے کے وقت اگر اس نے سب لوگوں کے سامنے بڑے قاضی کو مات دے دی تو سب لوگ اس کی بات مان جائیں گے۔ اب بادشاہ کے دربار میں مکمل سناٹا تھا اور سب لوگ اسی پریشانی میں تھے کہ کیسے وہ اپنے مذہب کو بچائیں، کیسے وہ اس جادوگر کو ہرائیں، کیونکہ یہ جادوگر سب لوگوں کے سامنے بچھو
خلق کرتا تھا اور سب لوگوں کے سامنے پھر انہیں مار بھی دیتا تھا۔ ابھی سب لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ دربار میں سے ایک آدمی نے اٹھ کر کہا، بادشاہ سلامت، اب ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جو ہمارے بڑے بزرگ کرتے تھے۔ ہمیں مدینہ میں موجود امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد لینی چاہیے۔ پہلے تو بادشاہ اور اس کے درباری اس بات کے لیے ہرگز راضی نہ ہوئے، لیکن پھر یہ شخص کہنے لگا، حضور، یا تو امام جعفر صادق کو بلا کر آپ کی مدد لے لیجئے، یا پھر اس جادوگر کو اللہ اور خالق مان لیں۔ یہ سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی بادشاہ نے ایک سرکاری وفد حضرت امام جعفر صادق کی طرف روانہ کر دیا۔ اس وفد نے جا کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور، بغداد میں آپ کی ضرورت ہے اور حکومت نے آپ کو بلایا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اگر حکومت کو خطرہ ہے تو ہمارا حکومت سے کوئی واسطہ نہیں، لیکن اگر مذہب کو خطرہ ہے، اگر دین اسلام خطرے میں ہے تو پھر ہم ابھی آئیں گے۔ پھر امام جعفر صادق یہ بھی فرمانے لگے، اے لوگو، سن لو کہ ہم فقط ناشر دین نہیں بلکہ ہم محافظ دین بھی ہیں۔ ہم فقط دین پھیلا نہیں رہے بلکہ ہم دین کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ لوگوں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساری بات بتا دی کہ حضور، اس طرح ایک جادوگر نے خالق ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور وہ یہ کرتب بھرے بغداد میں دکھا رہا ہے، اور بغداد میں اس کے سوال کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق اگلے جمعے کو بغداد پہنچ چکے تھے۔ جب سب لوگوں کا مجمع لگ گیا اور سب لوگ اس جادوگر کے ارد گرد جمع ہو گئے، جس طرح کسی شعبدہ باز اور جادوگر کے ارد گرد لوگ جمع ہو جاتے ہیں، پورا بغداد اسی کے ارد گرد بالکل اسی طرح جمع تھا، اور یہ لوگوں کے درمیان اپنی دھاک بٹھائے ہوئے تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا، دیکھو، میں ہی خالق ہوں، میں نے تم سب لوگوں کے سامنے ان بچھوؤں کو خلق کیا ہے اور سب لوگوں کے سامنے ان کو مار بھی دیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد یہ بتایا گیا کہ امام جعفر صادق آ گئے ہیں اس جادوگر سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جب یہاں پہنچے تو امام نے اس جادوگر سے پوچھا، بتاؤ تمہارا کیا دعویٰ ہے اور تم کیا کہتے ہو؟ یہ جادوگر کہنے لگا، میں ہی خالق ہوں اور یہ شہر بغداد گواہ ہے کہ میں نے ان سب لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ان بچھوؤں کو خلق کیا ہے۔ یہ کہہ کر اس جادوگر نے اپنے ان بچھوؤں کی طرف اشارہ کیا جو اس نے اس مٹی سے بنائے تھے۔ امام جعفر صادق اس جادوگر سے فرمانے لگے، ٹھیک ہے، اگر تم خالق ہو تو تمہیں یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ خالق اپنی مخلوق کی تمام خصوصیات سے واقف ہوتا ہے۔ خالق اپنی مخلوق کے نقائص سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے، تو مجھے یہ بتا کہ جو بچھو تم نے خلق کیے ہیں ان میں سے نر کتنے ہیں، ان میں سے مادہ کتنے ہیں، یہ کب تک زندہ رہیں گے اور یہ کیا کیا خوراک کھائیں گے؟ یہ سن کر یہ جادوگر امام جعفر صادق سے عرض کرنے لگا، حضور، یہ بات تو مجھے بھی معلوم نہیں ہے اور یہ بات تو کوئی بھی نہیں جانتا کہ ان بچیوں میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں۔ امام جعفر صادق اس جادوگر سے کہنے لگے، اگر میں یہ بتا دوں کہ ان میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں۔ اتنا کہہ کر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بچھوؤں کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، نر علیحدہ ہو جاؤ اور مادہ علیحدہ ہو جاؤ۔ ابھی امام نے یہی فرمایا تھا کہ کچھ بچھو ایک طرف ہو گئے اور دوسرے ایک طرف ہو گئے۔ پھر امام نے اشارہ کر کے فرمایا، یہ والے بچھو نر ہیں اور یہ والے بچھو مادہ ہیں۔ اس جادوگر نے جیسے ہی امام جعفر صادق کی یہ بات سنی اور دیکھا کہ نر علیحدہ ہو گئے ہیں اور مادہ علیحدہ ہو گئے ہیں، تو جادوگر ہاتھ جوڑ کر امام جعفر صادق سے عرض کرنے لگا، حضور، یہ بات جادو سے نہیں بتائی جا سکتی، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں، کیا آپ خالق ہیں؟ اتنا سننا ہی تھا کہ امام جعفر صادق نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی اور آپ کہنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ،
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہر چیز کا خالق و مالک صرف اللہ ہی ہے، میں تو اس کا ایک عاجز بندہ ہوں۔ دوستو، اس طرح امام جعفر صادق نے اس جادوگر کو لاجواب کر دیا، جو جادوگر کے اثر سے پورے بغداد میں اپنی دھاک بٹھائے ہوئے تھا اور سب لوگوں کے سامنے خود کو خالق کہتا تھا۔